वजीर सेहत हरीश राव ने एमएनजे कैंसर अस्पताल का दौरा करते हुए अस्पताल के जेर इल्तिवा कामों और नई इमारत के तामीराती कामों का जायजा लिया। हरीश राव ने मुसन्निफ विजेंद्र प्रसाद के हमरा अस्पताल का दौरा करते हुए तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इब्राहिमपट्टनम अस्पताल वाक़े की रिपोर्ट आ गई है और 2 या 3 दिन में कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि एमएनजे अस्पताल में मजीद 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक और इमारत तामीर की जा रही है, जिसका हरीश राव ने आज जायजा लिया है। हरीश राव ने कहा कि आइंदा 15 तारीख को नए अस्पताल का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के पेश नज़र मजीद 100 डॉक्टरों को भर्ती करने और मरीजों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। గారికి ఆదేశం ఇచ్చాం. అంతేకాకుండా కొంతమంది డాక్టర్లు తక్కువగా ఉన్నారు, కొంతమంది స్టాఫ్ నర్స్ తక్కువగా ఉన్నారు, ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్లు ఇంకా కొంతమంది స్టాఫ్ నర్సు దాదాపు ఒక 100 మంది కావాలని చెప్పి కోరినారు. దానికి కూడా ఈరోజు అనుమతి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే పేషెంట్ రద్దీ పెరిగింది కనుక మరికొంతమంది డాక్టర్లు మరికొంతమంది స్టాఫ్ నర్సు దాదాపు ఒక 100 మంది కావాలని చెప్పి అడిగారు. ఆ 100 మందిని వెంటనే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోండి. రేపు ఎల్లుండే ఉద్యోగ నియామకాల భర్తీ కోసం ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నుంచి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి 100 మంది డాక్టర్లను స్టాఫ్ నర్సులను నియామకం చేసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు వెంటనే ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పేషెంట్స్కి ఇచ్చే డైట్ కూడా క్వాలిటీ డైట్, ప్రోటీన్ డైట్ ఇవ్వండి. ప్రతిరోజు కూడా మరి 2 పూటల కోడిగుడ్డు ఇవ్వండి, పండ్లు ఇవ్వండి, మంచి భోజనం పెట్టండి. ఎక్కడ డైట్లో కూడా తేడా రావద్దు. డైట్ మెనూ కూడా అన్ని వార్డ్స్లో కూడా రాసి పెట్టాలని చెప్పి కూడా సూపరింటెండెంట్ గారికి మేము ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా వచ్చే నెల అక్టోబర్ 15వ తేదీ నాటికి కొత్త 300 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించి ప్రజలకు సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పి ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రేపు జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా పెట్టుకొని ఇంకా అక్కడ ఏమైనా చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్ పేషెంట్ సంబంధించి కానీ థియేటర్ సంబంధించి కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఎక్కడ కూడా ఏమి లేకుండా పిఎస్ఎంఐడిసి ఎండి గారు, ఇంజనీర్లు, మన సూపరింటెండెంట్ గారు వెళ్ళి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి మొత్తం యుద్ధ ప్రాతిపదికన వచ్చే 20-25 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో ఆసుపత్రిని ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధం చేయాలని చెప్పి వారిని ఈరోజు ఆదేశించడం జరిగింది. रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना बदकम्मा त्यौहार को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बंसीलालपेट में ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार जो सिर्फ रियासत तेलंगाना तक महदूद था, आज आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। रियासत हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम का जिक्र करते हुए तलासानी ने कहा कि इस साल साड़ियों पर 340 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 18 लाख साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। रियासती वजीर ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ा रोशन शॉप से साड़ियाँ हासिल करने के लिए भी कहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो बदकम्मा त्यौहार खुशी से मनाएं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन सदर अजहरुद्दीन ने टिकट्स के मामले पर हुई हंगामा आराई और जिमखाना ग्राउंड में मची भगदड़ से मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साबिक़ कप्तान ने कहा है कि इस माह की 25 तारीख को उपल में खेले जाने वाले T20 मैच के टिकट्स की इजराई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि टिकट्स ब्लैक में फरोख्त होने के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं और अगर टिकट्स ब्लैक किए जाते तो पुलिस कार्रवाई करती। HCA सदर ने कहा है कि टिकट्स की मांग में इसलिए इजाफा हुआ है क्योंकि हैदराबाद में कई दिनों बाद क्रिकेट मैच हो रहा है। उनका मानना है कि जिमखाना ग्राउंड पर जो हुआ पुलिस उससे बखूबी वाकिफ है और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस कायद व साबिक़ क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कहा है कि कल जख्मी होने वाले अफराद की वो मदद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने बताया कि 26,000 टिकट्स फरोख्त किए जा चुके हैं और उन्होंने मैच को कामयाब बनाने के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने सवाल किया है कि बतौर HCA सदर उन्हें मजीद क्या करना चाहिए। First of all, I would like to welcome all the print and electronic media for taking out time to be. I welcome everybody. Oh. First of all, I would like to welcome all the print and electronic media for taking out time to be present for this customary press conference before the game, which is going to be held on day after tomorrow. And I think we are fully prepared for the game. All the arrangements are in place, and we have really uplifted the ground because we are getting a match after 3 years, almost 2.5-3 years. Because of the COVID, I think we lost out on a lot of
game, but I think there's a lot of enthusiasm in the people of from Hyderabad, especially in Telangana. I think everybody wants to come and watch the game. I'm sure that on the day of the match, we'll really enjoy the game, and you get to see some of the outstanding players from both the sides playing. I think both the teams, maybe Australia may be slightly depleted with 2 or 3 players who have not come, but I think Indian team has a stronger side. We've got a lot of good players. I hope you really enjoy the match and make it successful, because I think we're getting a match after a long time, and with a lot of perseverance, we got the match for Hyderabad. So let us enjoy the game, because I think I've always said and believe that the game is bigger than those who are playing and those who are in it. रजाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि उपल स्टेडियम में मुनक़िद हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेश भागवत ने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए 2500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि उपल स्टेडियम में कुल 300 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिन्हें बंजारा हिल्स में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया गया है। सीपी के मुताबिक स्टेडियम में होने वाली हर हरकत पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। महेश भागवत ने कहा है कि शायकीन स्टेडियम के अंदर सेलफोन और ब्लूटूथ ले जा सकेंगे, ताहम वो सिगरेट, कैमरा, शराब, तेज धार वाली अशिया, पानी की बोतलें, हेलमेट, पालतू जानवर, आतिशबाजी का साजो सामान, खाने पीने की अशिया और सेल्फी स्टिक्स नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 4000 अफराद मैच देखने के लिए उपल स्टेडियम आएंगे और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए शायकीन को सिकंदराबाद से खुसूसी RTC बसें दस्तयाब रहेंगी, जबकि मेट्रो खिदमात भी इजाफी होंगी। आपको बता दें कि हिंद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमें कल शाम हैदराबाद पहुंचेंगी और उपल स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। CP ने वाज़ेह कर दिया है कि मैच का इख्तिताम होने के बाद खिलाड़ियों के जाने तक शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। తర్వాత ఇయర్ ఫోన్ అది పర్మిషన్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇమీడియట్లీ మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. తర్వాత ఈ అలౌ లేన పర్మిషన్ లేన వస్తువు మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్, అది కెమెరా ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. తర్వాత వీడియో కెమెరా కానీ మన ఫోటో కెమెరా, బైనాక్యులర్స్ నాట్ అలౌడ్, ల్యాప్టాప్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్, సిగరెట్స్, తర్వాత లైటర్, మ్యాచ్ బాక్స్ నాట్ అలౌడ్, షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో నైవ్స్ కానీ, బ్లేడ్ కానీ, పిన్ కానీ ఇలాంటి షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ కొన్ని, తర్వాత ఇలాంటి వెపన్స్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఆల్కహాల్ అండ్ బివరేజెస్ అది నాట్ పర్మిటెడ్. ఇక్కడ స్టేడియంలో మొత్తం వాటర్ అరేంజ్మెంట్ అది బ్యాన్ చేశారు. మన గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా కొన్ని సాయం చేస్తున్నారు, వాటర్ ప్యాకెట్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయి. సో వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, ఈ మ్యాచ్ అది T20 మ్యాచ్, ఇది IPL కాదు కాబట్టి ఇది లిక్కర్ అని ఏం సంబంధం ఉండదు ఇక్కడ. సో అదే ఇక్కడ చైర్ గర్ల్స్ కానీ అది లేదు, ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ సంబంధం లేదు, అది T20 మ్యాచ్ ఇదే. సో ఈ ఆల్కహాల్ కానీ బెవరేజెస్ కానీ ఇక్కడ లైసెన్స్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ పర్మిటెడ్. తర్వాత పెట్స్, యానిమల్స్ అది నాట్ అలౌడ్. హెల్మెట్ నాట్ అలౌడ్. హెల్మెట్ అది గాడితో మన ఎక్కడ 2 వీలర్స్ ఉన్నాయి లాక్, అక్కడ లాక్ చేయొచ్చు. ఫైర్ క్రాకర్స్ పర్మిషన్ లేవు. ఇటేబుల్స్కి పర్మిషన్ లేవు. ఎలాంటి ఇటేబుల్స్ ఐటమ్ ఇక్కడ వెండర్స్ ఉంటారు, వెండర్స్ రేట్ ప్రిస్క్రైబ్ అయింది, ఆ రేట్ అది వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు. ఎవరైనా ఎక్కువ ధరంలో అది విక్రయిస్తే వాళ్ళ మీద చర్య ఉంటుంది. వాళ్ళ మీద నిఘా కోసం మా టీమ్స్ కూడా ఉంటారు. తర్వాత బ్యాక్ ప్యాక్స్ అది నాట్ అలౌడ్. పర్స్ అది చెక్ చేసి పక్కా ఓన్లీ స్మాల్ పర్స్ విల్ అలౌ. దెన్ సెల్ఫీ స్టిక్స్, చాలామంది దగ్గర ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెల్ఫీ స్టిక్కి కూడా పర్మిషన్ లేవు. ఎలాంటి డ్రగ్స్ అది ఈ మాదక ద్రవ్యాలు ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్ అట్ ఆల్. ఈ వాటర్ బాటిల్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను, వాటర్ ప్యాకెట్స్ అని, వాటర్ బబల్స్ అన్ని చోట్ల అరేంజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి బాటిల్స్ కూడా మనము ఇప్పుడు స్టేడియం లోపల అలౌ చేయట్లేదు. ఈ ప్రొహిబిటెడ్ ఐటమ్స్ గురించి ఈ లిస్ట్ మొత్తం మీకు నేను అన్ని మన ప్రింట్ మీడియాకి, తర్వాత అందరికీ ఇది, తర్వాత ప్రతి గేట్ దగ్గర ఈ డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఏమేమి ఐటమ్ అది పర్మిషన్, ఏమేమి ఐటమ్ నిషేధం. అక్కడ పెద్ద ఫ్లెక్సీ బోర్డ్స్ మనం గేట్ దగ్గర కూడా అరేంజ్ చేస్తాము. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से पसमानदा मुसलमानों को 8 ta 12% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया है।
رکن پارلیمان حیدرآباد نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ سدھیر کمیشن کی تجویز کے مطابق پسماندہ مسلمان کے تحفظات کے کوٹے کو بڑھا کر 8 تا 12% کر دے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ 4% ریزرویشن تلنگانہ کے مسلمانوں کی آبادی اور سماجی و اقتصادی حیثیت کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ اسد اویسی کے مطابق کمیشن نے قبل ازیں تلنگانہ حکومت کو مسلم طبقے کی سماجی تعلیمی پسماندگی اور محرومی کی بنیاد پر ریزرویشن کو بڑھا کر 12% یا کم از کم 9% کرنے کی سفارش کی تھی۔ واضح ہے کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت کا مطالعہ کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے انکوائری کمیشن نے یہ سفارش کی تھی کہ تلنگانہ حکومت کو مہتر جیسی کچھ مسلم کمیونٹیز کو درجے فہرست ذاتوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہیے تاکہ انہیں ایسی درجے کے تحت تحفظات فراہم کیے جائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست مہاراشٹرا میں 53%، تمل ناڈو میں 69%، دیگر ریاستوں میں مسلم پسماندہ طبقات کو 50% سے زیادہ تحفظات فراہم کیے گئے ہیں۔ وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بیکورڈ کاسٹ سے بھی ان کا موقف کم ہے، اور اس رپورٹ نے کہا تھا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے، مسلمانوں، پورے مسلمانوں کو نہیں، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن یا تحفظات ملنا چاہیے۔ اور اس لیے نہیں بلکہ وہ مسلمان اس لیے کیونکہ جو پسماندگی کا، بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے جو منڈل کمیشن نے، اندرا ساہنی کے ججمنٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا، اس بنیاد پر مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، کاسٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں 81% جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے بیکورڈ کلاس کی، وہ پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں۔ تو اس کمیشن نے، سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات 9% سے اور 12% تک ملنا چاہیے۔ 9 to 12% کی انہوں نے سفارش کی سدھیر کمیٹی نے، جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا۔ جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے، مانے کریمی لیئر میں آتے ہیں، ان کو ریزرویشن نہ ملے، اس کی بھی سفارش کی۔ تو BCE کیٹیگری میں سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو 9% سے لے کر 12% تک ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اور ہمارے آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی آرٹیکل 15(4), 15(5) اور 16(4) کے تحت ریزرویشن مل سکتا ہے۔ تو سدھیر کمیٹی نے یہ تمام چیزیں غور کی، اور سدھیر کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں تلنگانہ میں، اس میں سے صرف 13.3% یعنی 13% لوگ صرف میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں سے اس کے بعد تلنگانہ کے مسلمانوں کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سدھیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ڈراپ آؤٹ ریٹ میں سب سے زیادہ ہیں، اور محمد ریاض احمد اور سید غوث محی الدین IJU کے NEC ارکان منتخب کیے گئے۔ شہر آباد سے وابستہ سینئر صحافی محمد ریاض احمد اور سید غوث محی الدین کو ہندوستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم انڈین جرنلسٹ یونین کے قومی کونسل کے ارکان منتخب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دونوں کا انتخاب متفقہ طور پر عمل میں آیا ہے۔ سینٹرل ریٹرننگ آفیسر MA ماجد نے دستبرداری کی آخری تاریخ گزر جانے کے بعد چہارشنبے کو ان دونوں کے انتخاب کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد ریاض احمد روزنامہ سیاست کے سینئر سب ایڈیٹر اور سیاست TV کے اینکر ہیں۔ حیدرآباد یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے صدر بھی ہیں۔ گزشتہ 33 برسوں سے وہ صحافت سے وابستہ ہیں، جبکہ سید غوث محی الدین 25 برسوں سے صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ IND ٹوڈے کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ صحافتی برادری نے محمد ریاض احمد اور سید غوث محی الدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تلنگانہ کانگریس قائدین کو سمن جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ED نے تلنگانہ کانگریس کے
8 قائدین کو سمن بھیجا ہے، جن میں سابق وزراء محمد علی شبیر، سدرشن ریڈی، رینوکا چودھری، گیتا ریڈی و دیگر شامل ہیں۔ ای ڈی نے منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 50 کے تحت نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 اکتوبر کو ہونے والی سماعت کے لیے انہیں طلب کیا ہے۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق ان قائدین نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں متعلقہ کمپنیوں کو رقم منتقل کی ہے۔ یاد رہے کہ ای ڈی نے اس معاملے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی اور ان کے فرزند و سابق صدر راہل گاندھی سے تفتیش کی ہے۔ کانگریس سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے انہیں ای ڈی کا سمن موصول ہونے کی اطلاعات پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہیں ابھی تک ای ڈی کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی صدر برکن کونسل کے کویتا نے یو کے سیکشن کے زیر اہتمام بدکما تقریبات کے پوسٹر کا اجرا کیا۔ تفصیلات کے مطابق یو کے ایلفورڈ میں 2 اکتوبر کو عظیم الشان بدکما تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ یو کے سیکشن کی جانب سے منعقد ہوگا۔ ایم ایل سی کے کویتا کے ہاتھوں ان تقریبات کا پوسٹر جاری کیا گیا۔ رسم اجرائی تقریب میں تلنگانہ جاگرتی ریاستی جنرل سیکرٹری نوین اچاری، نائب صدر ٹی ایس فوڈ چیئرمین ایم راجیو ساگر، تلنگانہ جاگرتی یو کے صدر بالموری سمن راؤ، سائی کرشنا ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی کے پی وویکانند اور ایم ایل سی یوگم ملیشم نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ایم پی بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرما یاترا کے چوتھے مرحلے کو فلاپ قرار دیا ہے۔ بنڈی سنجے کمار کی جانب سے تلنگانہ میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے پر طبی اور تعلیمی سہولیات مفت فراہم کرنے کے اعلان پر ٹی آر ایس قائدین نے کہا ہے کہ بی جے پی لیڈرز کو اب دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایم ایل اے کے پی وویک نے بی جے پی پر ریاستی حکومتوں کو گرانے کے لیے تحقیقاتی اداروں کا غلط استعمال کرنے پر نکتہ چینی کی اور بی جے پی ایم پی لکشمن کی جانب سے آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر پر کیے گئے تبصروں کی مذمت کی۔ ٹی آر ایس ایم ایل سی نے پرجا سنگرما یاترا کے انعقاد پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں پیدل مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے اور پارٹی کو اس بار 1 عدد سیٹیں بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ایم ایل سی یوگم ملیشم نے کہا ہے کہ بی جے پی کو اس پد یاترا سے نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے کو مرکز سے فنڈز حاصل کرنے کے بعد ہی پد یاترا کا 5واں مرحلہ شروع کرنا چاہیے۔ చక్కటి శాంతియుతమైనటువంటి స్వేచ్ఛయుతమైనటువంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి వైపు ప్రగతి వైపు దూసుకువెళ్తా ఉన్నది। ఓరేక మరి ఈ రకమైన ప్రకటనలు చేస్తా ఉన్నారు। ఇంకోటి ఏమంటారు, ఇక ప్రభుత్వం వస్తుంది, ఇక ప్రభుత్వం వస్తుంది, బీజేపీ వస్తుంది, పొద్దున ప్రభుత్వం మాదే వస్తుంది, మునుగోడు ఎలక్షన్ తర్వాత పోతుంది, మేమే వస్తామని చెప్తుంది। ఎందుకంటే మన ఊరిలో పీర్ల పండుగ అయినప్పుడు ఇక ఊరు కాలుతుంది, ఊరు కాలుతుంది, పీర్లు వేస్తుందా, ఊరు కాలుతుందా, పీర్లు వేస్తుందని చెప్పి ఊరు గారేది లేదు, పీరు లేచేది లేదు, వాడు రూపాయి తెచ్చేది లేదు, వాడు తెచ్చేది లేదు। ఇక్కడ అంటే వాడు ఇచ్చేది కాదు, బండి సంజయ్కి బీజేపీ నాయకులకు తెలియాలి, మన డబ్బులే, తెలంగాణ రాష్ట్ర కష్టార్జితమే, రక్తము చెమట న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి హక్కు మరి 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం బగాయి పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ప్రకటించినారు। ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కాదరా బాబు, మన డబ్బులు మనం పట్టుకునే దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీకు అది సాధ కాదు, మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాం। कांग्रेस के साबिक एमएलए डॉक्टर संपत कुमार समेत दिगर कायदीन को जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने पर गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक जिला कांग्रेस पार्टी की क़यादत में धरनी पोर्टल के मसाइल की यकसोई के लिए चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम किया गया। कांग्रेस सीनियर कायद संपत कुमार की क़यादत में जिला कांग्रेस कायदीन ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इन कायदीन ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते किसानों के धरनी मसाइल हल करने के लिए तमाम मंडल्स के एमआरओज को अर्जियां दी गई थी, ताहम उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने साबिक एमएलए संपत कुमार और उनके साथ दीगर कायदीन को भी गिरफ्तार कर लिया और गढ़वाल टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पता चला है कि कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने वाले कायदीन और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेलवी हुई, जिसमें जिला कांग्रेस सदर पटेल प्रभाकर रेड्डी की उंगलियां जख्मी हो गई, जिसके बाद वहां कशीदगी देखी गई। हरमकुंडा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने संगम तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया गया है कि एसीपी हुकाम ने तहसीलदार राजेंद्र नाथ के मकान पर छापा मारा और उसे एक किसान से 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बाद उसके मकान की तलाशी भी ली। दूसरी जानिब एसीपी हुकाम की एक टीम ने उसके दफ्तर पहुंचकर रिकॉर्ड्स की भी जांच की।
شہر حیدرآباد پولیس نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن اور اس کے صدر محمد اظہرالدین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بیگم پیٹ پولیس نے مبینہ طور پر ٹکٹوں کی فروخت کے دوران HCA کی جانب سے لاپرواہی برتنے کی شکایت کے بعد 3 مقدمات درج کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہند آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ کے لیے جم خانہ گراؤنڈ میں ٹکٹس کی فروخت کے دوران افراتفری مچی تھی اور اس کے بعد پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ یاد رہے کہ بھگدڑ میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ زخمی شائقین نے HCA پر سہولیات فراہم نہ کرنے اور دھوکہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمات درج کروائے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مساجد میں سے ایک مسجد میر وزیر علی کے خطیب و امام مولانا شبیر احمد یعقوبی کو مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا شبیر احمد یعقوبی قبلہ اول مسجد اقصی میں امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ شاستری پورم کے ساکن محمد مولانا محمد غوث سمیت دیگر افراد نے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خطیب و امام مولانا شبیر احمد یعقوبی نے تمام تر تفصیلات بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ ونبیہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ بحولہ تعالی 5 سپٹمبر کو ہم الحمدللہ حیدرآباد سے روانہ ہوئے 4 ممالک کی طرف بغیر زیارات مقامات مقدسہ و انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ پہلا ہمارا سفر کا مرحلہ طے ہوا اردن عمان میں، جہاں صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی زیارت تھی۔ وہاں سے پھر اسرائیل کا سفر ہوا، فلسطین، اور جمعرات کو ہم فلسطین پہنچے اور مغرب عشاء کی نمازیں ہوئی اور جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں ہوئی۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز ہم وہ مسجد جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا تھا، وہ چٹان جس کو صخرہ کہتے ہیں، اور وہ مسجد کا نام قبۃ الصخرہ ہے، جو پیلی گنبد کی شکل میں آپ دیکھے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں۔ بڑا ہی بارونق علاقہ ہے، مبارک بقعہ ہے۔ تو اس مقام پر جہاں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہم مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اقامت ہوئی، تو اچانک وہاں کے مقامی لوگ اور مسافرین کے لیے، چونکہ وہاں پر سہولت ہے قصر کی نماز کے لیے، کیونکہ فلسطین میں بیت المقدس کے علاقے میں جو حضرات رہتے ہیں انہی لوگوں کو نماز کو آنے کی اجازت ہے۔ تمام فلسطین کا علاقہ جہاں رہتے ہیں لوگ، وہاں کی لوگوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل کا ظلم ہے، زبردستی استبداد ہے۔ تو مقامی لوگ بھی تھے اور مؤذن صاحب اقامت دینے کے بعد اچانک میں، چونکہ میرے پاس فون تھا، وہاں کے امام صاحب کی آواز نقل کرنے کی نیت سے ریکارڈ آن کر کے فون جیب میں رکھ لیا۔ اچانک مجھے وہ لوگ بلائے، تعال یا شیخ، تعال یا شیخ بولے۔ تو میں، کیونکہ بڑا مقام تھا، وہ مسجد اقصی کا علاقہ ہے اور جہاں سے سرکار کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا تھا، چٹان وغیرہ ہے، جہاں آثار ہیں، عظیم الشان علاقہ ہے۔ تو اچانک میں کہا کہ میں حنفی ہوں، تو لا باس معافی مشکل، تو یہ کہہ کے لوگ اچانک آگے بڑھا دیے۔ تو عشاء کی نماز میں وہاں پر الحمدللہ باجماعت کی ادا کی، الحمدللہ امامت کا موقع ملا۔ یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، نعمت ہے، حیدرآباد کے اہلیان کے لیے، ہمارے محلے والوں کے لیے، ہمارے وابستگان، تمام محبین، تمام ہمارے علاقے کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے ایک شخص کو، یہاں کے امام کو مسجد اقصی میں امامت کا موقع عطا فرمایا۔ یہ خوشخبری ہے، نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ ہم یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے اور ہماری زیارت قبول فرمائے۔ آپ سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ ریاستی انسانی حقوق کمیشن چیئرمین جسٹس جی چندریا نے لنگر ہاؤس میں واقع بوائز ویلفیئر ہاسٹل کا دورہ کیا۔ ذرائع کے مطابق انسانی حقوق سے متعلق شعور بیداری کے مقصد سے چیئرمین جسٹس جی چندریا نے لنگر ہاؤس علاقے میں واقع سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل کا دورہ کیا اور ہاسٹل کے اطراف و اکناف کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے طلباء کو انسانی حقوق سے آگاہ کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے HRC چیئرمین نے کہا ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے دوران ضلع کے تمام سوشل ویلفیئر ہاسٹلز کا دورہ کیا جائے گا۔ جسٹس جی چندریا نے بتایا کہ انہیں پولیس کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ کچھ ملازمین کی وجہ سے ہاسٹل میں طلباء بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے طلباء اور سٹاف سے اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کے لیے کہا ہے۔
شہر حیدرآباد میں دسہرہ تہوار کے پیش نظر ڈانڈیا نائٹس منعقد کرنے کے تمام انتظامات زور و شور سے کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں جس طرح دیوی شرنواترا بدکما جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، ڈانڈیا تہوار بھی اسی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ شہر میں مختلف پروگرامز کے پوسٹرز پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور ٹکٹس بھی دستیاب ہیں۔ جب بھی دسہرہ تہوار آتا ہے تو شہر میں گربا پروگرامز کی دھوم ہوتی ہے۔ ڈانڈیا کو پسند کرنے والے ان پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ واضح ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے کرونا وائرس کے سبب ڈانڈیا تقریبات منعقد نہیں کی جا رہی تھی، تاہم اس سال نوروز تک لائیو آرکیسٹرا، رنگ برنگی روشنیوں اور ڈی جے کے ساتھ منعقد ہوں گی، جس میں مشہور شخصیات بھی شامل ہوں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں شمالی ہند کے افراد کی موجودگی کی وجہ سے ڈانڈیا کلچر کو فروغ مل رہا ہے اور تقریبات بڑے پیمانے پر منعقد ہو رہی ہیں۔ وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملٹ ریسرچ کے زیر اہتمام HICC میں چھوٹے دھان پر منعقد افتتاحی قومی کانفرنس میں شرکت کی۔ سنگی ریڈی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی دور اندیشی کے سبب تلنگانہ کا زرعی شعبہ نہ صرف مستحکم ہو رہا ہے بلکہ زراعت کے شعبے کو دیے جا رہے تعاون کی وجہ سے فصلوں کی بھی ریکارڈ سطح پر پیداوار ہو رہی ہے۔ انہوں نے زرعی شعبے سے دنیا کے عصری حالات اور غذائی عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکاری کے لیے کسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے کہا۔ ریاستی وزیر نے چھوٹے دھان کو بھی ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں تلنگانہ چھوٹی دھان کے لیے مشہور تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آئی ہے۔ وزیر زراعت نے اس کانفرنس سے اچھے نتائج سامنے آنے کی امید جتاتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اناج کی کاشت میں درپیش مشکلات اور حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر بحث کی جانی چاہیے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 5383 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور 20 اموات ہوئی ہیں۔ ایک دن میں کرونا وائرس کے نئے 5383 کیسز کے بعد ہندوستان میں کل کیسز کی تعداد 4,45,58,425 ہو گئی ہے۔ مرکزی محکمہ صحت کے مطابق ایکٹیو کیسوں کی تعداد 45,281 درج کی گئی ہے۔ 20 اموات کے بعد ملک میں کل اموات کی تعداد 5,28,441 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیس لوڈ میں 1061 کیسز کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بیماری سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 4,39,84,695 تک پہنچ گئی ہے اور اموات کی شرح 1.19% ریکارڈ ہوئی ہے۔ ملک بھر میں جاری ویکسینیشن مہم کے تحت کووڈ ویکسین کی 217.2 کروڑ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔